अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ तलबा, हिदाया खीरैन जिल्द सालिस का सबक है। किताबुल मुज़ारबत चल रही है, मुज़ारबत की बहस। आपके सामने एक फ़सल है, फ़स्लुन फ़ीमा यफ़अलुहुल मुज़ारिब। ये फ़सल है उन अफ़आल के बयान में जिसको मुज़ारिब कर सकता है, मुज़ारिब को जो काम करने की इजाज़त है। रब्बुल माल ने माल दिया कारोबार के लिए, अब क्या क्या मुज़ारिब कर सकता और क्या नहीं कर सकता, इस फ़सल के अंदर उसको तफसील से बयान करेंगे। वयजूज़ु लिल मुज़ारिब अन यबीअ व यश्तरी बिन्नक़द वन नसिया। मुज़ारिब के लिए जायज़ है कि बेचे और ख़रीदे, नक़द और उधार दोनों जायज़ है, इसलिए कि ये कारोबार और तिजारत के लिए है कि तिजारत और कारोबार में दोनों तरह का मामला होता है, कभी नक़द कभी उधार ख़रीदना पड़ता है, कभी उधार बेचना भी पड़ता है। लिअन्न कुल्ल ज़ालिका मिन सनीअत तुज्जार, इसलिए कि ये ताजिरों की आदत है। फ़यंतज़िमुहु इतलाक़ुल अक़्द, लिहाजा मुतलक़ अक़्द इसको शामिल होगा। हाँ, उधार बेचे, एक मुद्दत मुक़र्रर करे और ऐसी मुद्दत मुक़र्रर करे जो ताजिरों की आदत है, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने। अब बेच रहा है, ऐसी मुद्दत मुक़र्रर कर रहा है जो आम ताजिरों की आदत नहीं, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद इसकी कीमत देना, ये गलत मुद्दत बयान करना। इस तरह ऐसी लंबी मुद्दत के लिए उधार देने की इजाज़त नहीं। इल्ला इज़ा बाअ इला अजलिन ला यबीअु तुज्जारु इलैहि, मगर ये कि बेचे ऐसी मुद्दत तक जिसमें ताजिर लोग नहीं बेचते हैं। लिअन्न लहू अल-अम्र अल-आम अल-मारूफ़ बैन अन्नास, इसलिए कि उसको ऐसे अम्र आम का इख्तियार है जो लोगों के दरमियान मारूफ मशहूर है। आगे वलिहादा कान लहू अन यश्तरी दाब्बतन लिरुकूब, इसीलिए जायज़ है उसके लिए कि सवारी के लिए जानवर ख़रीद सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है उसको कारोबार के लिए इधर उधर आने जाने की, इसलिए सवारी भी ख़रीदने की इजाज़त है। लेकिन कश्ती ख़रीदने की इजाज़त नहीं सवारी के लिए, चूँकि ये ताजिरों की आदत नहीं। लेकिन सवारी जानवर वगैरह पर आना जाना ये उस ज़माने में ताजिरों की आदत थी। आज भी बड़े कारोबार में इसकी ज़रूरत कभी पड़ती है, मालिक इजाज़त देते और बेहतर है सराहतन इजाज़त ले ली जाए। लेकिन कश्ती ख़रीदना ताजिरों की आदत नहीं है, सवारी के लिए। हाँ, किराए वगैरह पर ले ले, लेकिन सवारी के लिए कश्ती मुस्तकिल ख़रीद ले अपनी, ऐसा नहीं। लिरुकूब की क़ैद लगाई गई। मालूम है कि अगर तिजारत की नियत से कश्ती ख़रीदता है कि अच्छी कीमत आई बेच देंगे और उसको तिजारत की आम इजाज़त थी, किसी भी चीज़ में पैसे लगा सकते हो, तो ऐसा करना जायज़ है। वलहु अन यस्तकरीहा, और उसके लिए जायज़ है कि उसको किराए पर ले। इस एतबारन लिआदत तुज्जार, ताजिरों की आदत का एतबार करते हुए, एतबारन लिआदत तुज्जार। वलहु अन यअज़न लिअब्दिल मुज़ारबत फ़ी तिजारा, और उसके लिए ये भी जायज़ है कि अब्द मुज़ारबत के लिए, मुज़ारबत के ग़ुलाम के लिए तिजारत की इजाज़त दे दे। मुज़ारबत में ख़रीद व फ़रोख्त के लिए उसने ग़ुलाम ख़रीदा, तो अब ग़ुलाम ज़ी अक़ल है, अक़ल वाला है इंसान, उसको कभी बेचा जाएगा, कीमत आएगी। अब वो उसको मुज़ारबत कि उसको इजाज़त दे दे कि चलो तुम भी कारोबार में कुछ हिस्सा लो, मुज़ारबत करो, तो ऐसा करना जायज़ है रिवायत मशहूरा में, इसलिए कि ये भी ताजिरों की आदत है। वलो बाअ बिन नक़द, एक और मसला, पहले अव्वलन नक़द बेचा उसने, फिर न जाने क्या जहन में बात आई, उसने जो है समन को मौखर कर दिया और मुश्तरी को मोहलत दे दी, तो ऐसा करना भी बिल इजमा जायज़ है। अम्मा इंदहुमा, तरफ़ैन के नज़दीक, इसलिए कि वकील जब इन चीज़ों का मालिक होता है तो मुज़ारिब बदरज औला, वकील भी ऐसा कर सकता है मुनासिब समझे, यानी नक़द को उधार में बदल सकता है। जब वकील को इख्तियार है तो मुज़ारिब औला है, क्योंकि मुज़ारिब एक एतबार से असील होता है नफ़ा में शरीक होने की वजह से, तो वकील से ज़्यादा इख्तियार मुज़ारिब के लिए है। मगर यह कि मुज़ारिब ज़ामिन नहीं होगा ऐसा करने की वजह से, इसलिए कि उसके लिए ये भी जायज़ है कि बाद में इक़ाला कर ले, ख़त्म कर दे उसको, सुम्मा यबीअ नसियतन, फिर उसको उधार बेचे। वकील के लिए ऐसा करना जायज़ नहीं है। मुज़ारिब को हक़ है कि अव्वलन भी उधार बेच सकता है, तो जब ये हक़ है
تو بعد میں بھی اس نقد کو ادھار میں بدلنے کی اجازت ہے، لیکن وکیل ایسا نہیں کر سکتا، لا یملک ذالک۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل فرماتے ہیں کہ وہ اقالے کا مالک ہوتا ہے، ثم البیع بالنساء، بخلاف ادھار بیچنے کے، بخلاف الوکیل، بخلاف وکیل کے، اس لیے کہ یہ اقالے ہی کا مالک نہیں۔ بہرحال تینوں ائمہ کے نزدیک نقد کو ادھار میں بدلنے کے لیے مضارب کے لیے اجازت ہے، جس لیے کہ مضارب کا اختیار زیادہ ہوتا ہے، وہ اقالہ کرنے کا بھی حق رکھتا ہے، فسخ کرنے کا بھی حق رکھتا ہے، وکیل ایسا نہیں رکھتا ہے۔ تو وکیل کا مسئلہ مضارب سے تھوڑا مختلف ہے یہاں پر۔ ثم البیع بالنساء بخلاف الوکیل لأنه لا يملك الاقالہ۔ ایک اور مسئلہ مضارب کے تعلق سے، ثمن کا وہ حوالہ بھی کر سکتا ہے، چاہے مالدار پر کرے یا اعسر تنگ دست پر کرے، دونوں پر حوالہ کرنے کی اجازت ہے۔ وَلَوْ احْتَالَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ أَوِ الْأَعْسَرِ، حوالے کو قبول کیا، احتال ہے ثمن کا۔ خرید و فروخت میں کبھی آدمی سامنے والا خود ثمن نہیں ادا کرتا، کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے کہ فلاں سے لے لینا، چاہے وہ سامنے والا ایسر ہو یا اعسر ہو جس کے حوالے کیا گیا، تو اس حوالگی کی قبولی بھی جائز ہے، لأن الحوالة من عادت التجار، اس لیے کہ حوالہ کرنا بھی تاجروں کی عادت ہے، بخلاف وصی کے۔ جو بچے کا وصی ہے، باپ مر گیا لیکن اپنی زندگی میں ایک وصی مرنے سے پہلے بنا گیا میرے بچوں کا خیال رکھنا، تو وہ یتیم کے مال کے حوالے کو قبول نہیں کر سکتا، چونکہ اس میں انظر کا اعتبار کیا جاتا ہے، شفقت کس پہلو میں زیادہ ہے بچے کے حق میں۔ تو وصی کا جو تصرف ہے مقید ہے بشرط نظر، شفقت کی شرط کے ساتھ۔ تو وصی کا مسئلہ الگ ہے لیکن مضارب کا مسئلہ الگ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ مضارب جو فعل کرتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں، جو افعال مضارب کیا کرتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں، ثلاثت انواع۔ نون یملکو بمطلق المضاربہ، ایک قسم تو ہے جو مطلق مضاربت سے آدمی مالک ہو جاتا ہے، وہو ما یکون من باب المضاربہ، اور وہ یہ ہے جو مضاربت کے باب سے ہو اور اس کے توابع کے قبیل سے، وہو ما ذکرنا، اور وہ ہے جو ہم ذکر کر چکے۔ ومن جملتی التوکیل بالبیع والشراء، اور اسی میں سے بیع اور شراء کے لیے وکیل بنانا، اس کی ضرورت ہونے کی وجہ سے مضارب مالک ہوگا مضاربت کے قبیل سے جو ہے، اور اس کے توابع یعنی امانت رکھنا، ابضاع، کسی کو سامان دینا، بیچ دو بغیر نفع کے، بغیر نفع کا مطلب یعنی بیچنے والے کا کوئی نفع نہیں رہے گا، مضارب اور رب المال کا نفع رہے گا۔ وکیل بنا سکتا ہے بیع اور شراء کے لیے، اس کی ضرورت ارتہان، گروی رکھنا، گروی دینا کسی کو، ارتہان اور رہن دونوں جائز ہے۔ لأنه ایفاء و استیفاء، اس لیے کہ یہ ادا کرنا ہے اور وصول کرنا ہے، ایک طریقے سے ادا کرنا ہے اور وصول کرنا ہے، یہ ایفاء ادا کرنا اور استیفاء، اور تجارت ہے، مضاربت ہے، تو ادا کرنے کی کہیں ضرورت پڑے گی، کہیں وصول کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو ارتہان بھی جائز ہے، رہن بھی جائز ہے، کسی دوسرے کے پاس یہ گروی رکھے یا کسی دوسرے کا سامان اپنے پاس گروی رکھے، اجارہ بھی جائز ہے، کرائے پر دینا اور استجار کرائے پر لینا، ایداع امانت رکھنا، ابضاع اور والمسافرہ سفر کرنا، یہ سب باتیں ماقبل میں ہو چکی ہیں۔ تجارت کے لیے یہ سب کاموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو مطلق عقد سے مالک نہیں ہوگا، ہاں مالک اس وقت ہوگا جبکہ مالک نے ایسا کہہ دیا اور رب المال نے اعمل برائک، اپنی رائے سے کام کر، تو اس وقت احتمال ہے کہ اس کو اس پہلی قسم کے ساتھ لاحق کر دیا جائے، ابھی جو اوپر پہلی قسم بیان کی گئی جس کرنے کی اس کو اجازت ہوتی ہے، فَيُلْحَقُ عِنْدَ وُجُودِ الدَّلَالَةِ، لہذا پہلی قسم کے ساتھ اس دوسری قسم کو لاحق کیا جائے گا دلالت کے وقت، دلالت کے پائے جانے کا۔ مثلا مال کو مضاربت کے طور پر دینا یا غیر کے ساتھ شرکت کی اجازت دینا، مال مضاربت کو اپنے مال کے ساتھ ملا لے ہوئے مضارب، او بمال غیر یا غیر کے مال کے ساتھ ملا سکتا جبکہ اس نے کہہ دیا اور رب المال نے اعمل برائک، اپنی رائے سے کام کر، لأن رب المال رضی بشرکتہ، اس لیے کہ رب المال اس کی شرکت پر راضی ہوا، لا بشرکت غیر، نہ کہ غیر کی شرکت پر، اس لیے اگر اجازت دے دیا تو کر سکتے ہیں۔ وَهُوَ أَمْرٌ عَارِضٌ لَا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تِجَارَةٌ، یہ ایک عارضی امر ہے جس کے اوپر تجارت موقوف نہیں ہے، اس لیے مطلق عقد کے تحت داخل نہیں ہوگا جب تک وہ یہ نہ کہہ دے اعمل برائک، اپنی رائے سے کام کر۔ لیکن بہرحال یہ سب چیزیں بھی تثمیر کا اور مال کی بڑھوتری کا ایک طریقہ ہے، مال کی زیادتی کا ایک طریقہ ہے،
لہذا اس اعتبار سے یہ مضاربت کے موافق ہوگا. فیدخل فیہ، لہذا یہ اس میں داخل ہوگا عند وجود الدلالہ، دلالت کے پائے جانے کے وقت. اور دلالت کیا ہے؟ اعمل برایک دلالت علی ذلک. آخری تیسری قسم یہ ہے کہ مطلق عقد کی وجہ سے ان چیزوں کا مالک نہیں ہوگا اور نہ اعمل برایک کہنے کی وجہ سے اپنی رائے سے، مگر یہ کہ رب المال اس کی صراحت کر دے ہوئے، ان ینص علیہ رب المال، جب تک صراحت نہ کرے نہیں کر سکتا. وہ الاستدانہ، ادھار لینا کسی سے، استدانہ کسی کو ادھار لینا کسی سے. ادھار لینے کی شکل یہ ہوگی کہ جو کچھ رب المال نے دیا تھا راس المال، اس سے اس نے پورا سامان خرید لیا. اب دراہم اور دنانیر وغیرہ کے بدلے میں کچھ زائد چیز ادھار لے رہا ہے کسی دکاندار سے، تو ایسا کرنا جائز نہیں. ادھار لینے کی شکل بتلا رہے استدارے. ایک تو رقم ادھار لینا ہوتا ہے، ایک یہ ہے سامان ان یشتری بالدراہم والدنانیر بعد ما اشترى براس المال السلعہ، کہ دراہم اور دنانیر کے عوض میں خرید لے ہوئے، راس المال کے عوض سامان خرید لینے کے بعد جتنا پیسہ تجارت کے لیے دیا تھا اس سے سامان خرید چکا، اب مزید سامان ادھار لے رہا ہے دراہم اور دنانیر دینے کے وعدے پر. اس لیے کہ یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا، اس لیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قرض میں مشغول نہیں کرنا چاہتے، قرض سے اپنے آپ کو بچا کر اور دور رکھنا چاہتے ہیں. اس صورت میں اگر جب ادھار مال لے لے گا یسیر المال زائدا علی من عقد علیہ المضاربہ، مال زائد ہو جائے گا جس پر مضاربت منعقد ہوئی، فلا یرضی بہ، لہذا اس پر راضی نہیں ہوگا، ولا یشغل ذمته بالدین، اور اس کی ذمہ داری قرض میں مشغول نہیں ہوگی. وَلَوْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ بِالِاسْتِدَارِ، ہاں اگر رب المال نے ادھار لینے کی، قرض لینے کی اجازت دی ہے تو جو خریدی ہوئی چیز ہے دونوں کے درمیان نصف نصف ہو جائے گی. یہ شرکت وجوہ کے درجے میں شرکت وجوہ ایک ہوتی ہے کہ چہرہ دکھا کر آدمی کریڈٹ پر مال لے وے، صرف دونوں میں سے کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کو شرکت وجوہ کہا جاتا ہے، چونکہ اس پہ کریڈٹ ہی پر معاملہ ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کر ہی معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو شرکت وجوہ کہا جاتا ہے. تو جو مال ادھار لیا گیا اس کو شرکت وجوہ نصف نصف سمجھا جائے گا. اور یہ عقد السفاتج کی طرح ہو، عقد السفاتج اور ہنڈی لینا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک طریقے سے ادھار ہی لینا، ہنڈی لینا. ہنڈی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کی سفاتج، سفتجہ اور سفتجہ کی جمع ہے، اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص شہر میں مال دے ہوئے کسی کو، یہ پیسے ہیں 10,000 رکھو، لے لیا اس نے، اور جس کو دیا گیا ہے اس کا کسی شہر میں مال پڑا ہوا یا کوئی دوست ہے اور اس کو فون کر دیتا ہے کہ بھائی اس شخص نے مجھے 10,000 دیا ہے، جب یہ آدمی جائے تو وہاں تم اس کو 10,000 دے دینا. یہ ہے سفاتج کی شکل، یہ ہوتی ہے. آج کل اس کو حوالہ اور ہنڈی بولا جاتا ہے. وَأَخْذِ السَّفَاتِجِ لِأَنَّهُ نوع من، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک طریقے سے ادھار لینا. وَقَدَا اِعْطَاؤُ، اسی طریقے سے ہانڈی دینا کسی کو، مضاربت کا مال کسی کو ہنڈی دے رہا ہے کہ 10,000 لے لو، میں جا رہا ہوں وہاں تم مجھے دے دینا. لینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں. لینا گویا ادھار لینا، اور کسی کو ہنڈی دینا گویا کسی کو قرض دینا ہے. دونوں جائز نہیں، اس میں مال کے ڈوبنے کا اندیشہ ہے. دینا بھی جائز نہیں، لینا بھی جائز نہیں. سفتجہ سفاتج کا لینو اقراض، دینا اس لیے جائز نہیں، لینو اقراض یا کسی کو قرض دینا ہے. بہرحال وہ مضارب عتق بمال، عتق کا بھی مالک نہیں ہے، چاہے مال کے عوض ہو یا بغیر مال کے ہو. کتابت کی بھی اس کو اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ سب تجارت کے تقاضے میں سے نہیں. والاقراض والہبہ والصدقہ، قرض دینا جائز نہیں، ہبہ دینا جائز نہیں، صدقہ کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ تبرع محض ہے. ان سب چیزوں کا مضارب مالک نہیں ہوگا. الحمدللہ یہ 3 قسمیں ہوئی. مضارب کے لیے جو 3 قسم کے معاملات ہیں، جائز ہے، ناجائز ہے، پہلی دوسری 3 قسمیں ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.